वाक़यात हमारे पास आए। अब बकरीद आ रही है, बकरीद के सिलसिले में हमने ये भी देखा, एक किसी ने हमें तहरीर भेजी थी, गरीब और मिस्कीन की बकरीद कैसे होती है। वो इंतज़ार करते रहते हैं कि पड़ोसी का गोश्त आ जाए। दिन भर इंतज़ार किया। एक साहब ने, छोटी छोटी बच्चियां पूछने लगी कि गोश्त आएगा या नहीं आएगा। बाप हलाल रोजी कमाने वाला गरीब, उसने कहा कि आ जाएगा, इंतज़ार करो। शाम हो गई, किसी की तरफ से नहीं आया। बगल में पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते थे, एक मास्टर जी रहते थे, उन्होंने बकरे काटे थे। बीवी ने कहा इस गरीब से कि जाओ डॉक्टर साहब से कह दो कि आपने बकरे काटे हैं, हमारा भी तो हिस्सा है। शाम के वक्त ये गए तो डॉक्टर साहब ने चिल्ला करके कहा, कहां से मुंह उठा करके आ जाते हो। दरवाजा बंद कर लिया। वो दबे कदमों वापस आया। क्या कहूं बच्चियों को कि सुबह से इंतजार कर रही है कि आज ईद है, बकरीद है, गोश्त मिल जाए कहीं से। अपनी तो हैसियत नहीं काटने की। वो मास्टर जी के यहाँ गए कि थोड़ा सा गोश्त मांग लूं, रात होने को आई है। खुद से तो इन्होंने पहुंचाया नहीं, गरीबों का हक, मैं पड़ोसी हूं, मांगने का हक है मुझे। मास्टर जी से अपने पुराने ताल्लुकात याद दिला करके कहा, आज तो आपने कुर्बानी की है, कुछ हमें भी हिस्सा। तो वो अपना मुंह बसोरते हुए, बिगाड़ते हुए अंदर गए और चंद छीतड़े लाकर दे दिया, जिसमें हड्डियां और चर्बी के अलावा कुछ नहीं था। वो उसी को लेकर के आए, बीवी के हाथ में दिया तो बीवी ने कहा, गमगीन ना हो, इसी को धो करके पका लेती हूँ, बच्चियों को शोरबा पिला दिया जाएगा ताकि उनको लगे कि गोश्त आ गया है। और फिर लिखने वाले ने लिखा है, उसी दिन एक आंधी तूफान आई, लाइट चली गई। इत्तेफाक से 2 दिन तक लाइट नहीं आई। तीसरे दिन देखा तो डॉक्टर साहब भी और वो मास्टर जी भी गोश्त के अंदर से बड़े बड़े पतीले लाकर कचरे में फेंक रहे थे, इसलिए कि फ्रीजर बंद होने की वजह से गोश्त सड़ गया था। तो ये गरीब और मिस्कीन की आंखें फटी रह गईं। इन लोगों ने एक गरीब के घर चंद टुकड़े नहीं भेजे और इनके गोश्त सड़ करके इस तरह से बाहर फेंकने चले गए। हाँ, ये और बात है कि कुछ गुरबा और मसाकीन को भी अगर गोश्त मिल जाता है तो पड़ोस में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैंने ये जो वाक़या अर्ज किया है, मैं समझता हूं कि मुसलमान का ये हाल नहीं हो सकता। मुसलमान वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे परवरिश की थी। हज़रत अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं, मेरे घर में गोश्त का एक टुकड़ा, भुनी हुई बकरी का एक सिरा आया था। रात के वक्त हम भूखे थे, मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे। बीवी ने कहा, हम खा तो लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे पड़ोसियों ने गोश्त कई दिन से नहीं खाया है। हज़रत अबू तलहा कहते हैं, दिल पर पत्थर रखकर हमने पड़ोसियों को दे दिया कि चलो फिर कभी हमें गोश्त मिल जाए, उनका पहले ख्याल करें। पड़ोसी को हज़रत अबू तलहा ने गोश्त भिजवा दिया। अब वो पड़ोसी कोई और नहीं, वो भी सहाबी रसूल हैं। घर में गोश्त आया, उन्होंने ये कहा कि हमें तोहफे में आया है, क्या हक बनता है कि हम ही पूरा चाट जाएं। अपने पड़ोसी का ख्याल करते हैं। उन्होंने अपने बगल वाले को भेजा, यहां तक कि हज़रत अबू तलहा कहते हैं, आधी रात गुजरी तो वो गोश्त घूमते घूमते फिर हमारे घर आ गया। मदीने के कई घरों में गया वो गोश्त, हर किसी ने अपने पड़ोसी का ख्याल किया और वो वापस हज़रत अबू तलहा के यहाँ आया। आपने ये सोचा कि ये मेरे हक में ही है, फिर आपने तनाउल फरमाया। वो मुआशरा मेरे आका ने पैदा फरमाया था, वो इत्तिहाद था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे का दर्द हमें सिखाया था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अद्वन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, अगर एक पार्ट को, एक अज़्व को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। इसी तरह मोमिनीन पूरे एक जिस्म की तरह है, एक मोमिन को तकलीफ हो तो पूरे मोमिन तरफ जाने चाहिए। आज वो हालात नहीं हमारे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जिस्म कट गया है, और जब हाथ पैर कट जाएं तो हाथ को कुछ भी हो, जिस्म को क्या फर्क पड़ता है। आज हम कट गए और हर अज़्व हमारा अलग अलग है। हालांकि देखा जाए
تو ہم پورے ایک جسم کی طرح ہیں امت مصطفیٰ. خواہ وہ ظلم فلسطینیوں پر ہو. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں میاں فلسطین میں ہو رہا ہے تو آپ یہاں کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ ان کافروں کو معلوم نہیں سب ایک جسم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درد ہمیں بتایا. یہ ایکویلٹی ہے, یہ مساوات ہے جو اسلام نے سکھایا ہے. روزے میں بھی یہی حکمت ہے کہ تم دوسروں کی بھوک کا احساس کر سکو. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے کا یہ بھی ایک عبادت ہے. مالداروں پر زکوٰۃ واجب کی گئی, فرض کی گئی, وہ بھی اس لیے کہ یہاں پر توازن برقرار رہے, بیلنس برقرار رہے معاشرے میں. جیسے آج کئی ملکوں کا حال یہ ہے, امیر ہے تو بہت امیر, غریب ہے تو بہت غریب, مڈل کلاس ہے ہی نہیں. کئی ملک ایسے ہیں جہاں مڈل کلاس والے نہیں, بہت ہی اپر لیول کلاس والے ہیں یا پھر بہت ہی نیچے درجے والے لوگ ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ امیر کے پاس پیسہ آتا گیا. خود ہم نے عراق میں دیکھا یہ حال. عراق کا حال یہ ہے, مسلمان ملک ہونے کے باوجود نظام جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے چھوڑ دیا ہو تو پھر یہ ڈس بیلنس ہونا لازمی ہے, یہ بیلنس کا ختم ہونا لازمی ہے. وہاں حال یہ ہے, کبھی ہماری زیارتوں کی بس جاتی ہے, ایک جگہ اگر بس کو رکایا 100-200 بچے دروازہ کھلنے سے پہلے کھڑے رہتے ہیں, ایسے کہ چمٹ جائیں, رونے لگے ایک ایک پائی کے لیے, کپڑے چمٹ کر کے. خوبصورت حسین بچے, ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے بچے ہوں گے, لیکن وہ پورے سڑکوں پر انہیں لا کر چھوڑ دیا گیا ہے. ایک دو کی تعداد نہیں. سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک میں جب حاضر ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بچے زائرین کو نوچ لیتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ خیرات دینے بھی جائیں تو کپڑے بھی ہمارے پھٹ جائیں, اتنا وہ الجھ جاتے ہیں. اور کچھ غیرت مند گھر ایسے ہیں جو ٹینٹ میں رہ رہے ہیں, ریفیوجی کیمپ جو لگے ہیں, ہمارا وہاں پر بھی جانا ہوا کچھ بکرے یا گوشت تقسیم کرنے کے لیے. ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر وہ بھاگے جا رہے ہیں گھر میں. ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں سے انہیں آج گوشت ملا ہے. چھوٹے بچے گوشت اٹھا کر بھاگ رہے اور اپنی اماں کو پکار رہے ہیں. یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جن کو کھانے پینے کی سہولت نہیں اور صرف چھپرا ڈال کر وہ روڈوں پر ہے جنگ کے بعد. اور کئی مسجدیں تو وقف ہو گئی, گھر بن گئے, اب اس میں نماز وہی خاندان والے پڑھ رہے ہیں جن کے گھر ہیں, کیونکہ گھر سب توڑ دیے گئے, تباہ کر دیے گئے. تو مسجدوں میں کوئی ایک مسجد ہے جس میں 50 خاندان رہ رہے ہیں, گھر بنا لیا گیا. ایسی مجبوری ہے ان کی. اور ایک طبقہ یہ ہے جن کی طرف دیکھ کر کے ہماری آنکھیں بہہ گئی. اور ایک طبقہ ہم نے یہ بھی دیکھا, بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے ایک روڈ ہے جو عیاشی میں مشہور ہے. گاڑی وہاں سے گزرتی کیا ہے کہ ننگی لڑکیاں ناچتی ہوئی, رات بھر ان پر پیسے اڑانے والے لوگ آس پاس بیٹھے ہیں. پورے راستے بھر, پورے روڈ بھر اگر سب سے زیادہ کوئی دکان نظر آتی ہے تو شراب کی دکان. شراب کی دکانیں رات بھر کھلی رہتی ہیں, شراب دھڑلے سے بکتی ہے. اور نوٹ جو حسیناؤں پر اڑاتے رہتے ہیں, اس میں کی ایک نوٹ اس غریب کا دن بھر کا کھانا, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہفتے بھر کا کھانا. ایسے نوٹوں کی گڈیاں اڑائی جاتی ہیں. یہ کھلے منظر روڈوں پر, سڑکوں پر, رات بھر حقہ نوشی, رات بھر کرسیاں لگا کر دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے. یہ امیر زادے ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں ایسی کہ ہم نے یہاں انڈیا میں وہ گاڑیاں نہیں دیکھی. ان کے شوق ایسے کہ وہ امریکہ سے, جرمن سے بک کر کے گاڑیاں منگوائے, کروڑوں اس میں خرچ کرتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے. کبھی کبھار ہم ان غریبوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ عراق بہت غریب ہے. نہیں, بہت بڑے پیسے والے بھی وہاں ہیں. تو یہ جو دو طبقے ہیں, یا تو بہت اعلیٰ یا بہت ہی نیچے, یہ جو بیلنس ختم ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں زکوٰۃ کا نظام ختم ہوتا ہے. زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے, اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ پھانس دی جاتی. میرے عزیزو, وہاں کا نظام اسی لیے اس طرح سے بنا ہے. آؤ مدینہ طیبہ میں
اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا ہے، ایک صحابی نماز کے لیے آتے تھے، سلام پھیرتے ہی فجر کی نماز سے جلدی بھاگ جاتے، صحابہ نے ان کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، پوچھو اس سے کیوں جاتے ہو؟ یہ 2-3 طرح کے واقعات ہیں، اس میں سے ایک میں عرض کر رہا ہوں۔ اس صحابی سے پوچھا اتنی جلدی کیوں جاتے ہو؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری بیوی گھر میں رہتے ہیں، کل ملا کر 3 کپڑے ہمارے پاس ہیں، اگر میں پورا پہن لوں تو میری عورت کا ستر نکل جاتا ہے، اور اگر میری عورت پہن لے تو میرا ستر نہیں چھپ پاتا، اسی لیے میں جلدی نماز پڑھتا ہوں اور ایک کپڑا اتار کر میری بیوی کو دیتا ہوں تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ یہ مدینہ طیبہ کے حالات ہیں، اور ایک کھجور کی گھٹلی چوس کر وہ پورا دن گزارتے تھے۔ لیکن کتنا عرصہ گزرا تھا، حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ میرے آقا نے نظام شروع کر دیا تھا زکوٰۃ کا، اب وہ نظام جو چلا 5 سال میں، 5 سال صرف ہوئے، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت کو ابھی صرف 2.5 سال گزرے تھے۔ حضور کے وصال کے 5 سال کے بعد حدیث پاک میں مدینے والے اپنی زکوٰۃ نکال کر باہر آتے تھے اور لینے والا کوئی موجود نہیں تھا، کسی کو استحقاق، یعنی مدینہ طیبہ میں سارے اتنے کیپیبل ہو گئے تھے، ہر کوئی زکوٰۃ نکالنے والا تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ 5 سال میں یہ غربت ختم، یہ جو لوور کلاس ہے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ مڈل کلاس تک۔ زکوٰۃ کا نظام تھا۔ یہ اسلام ہے جو برابری چاہتا ہے، اسلام ہے جو ہم سب میں ایکویلٹی چاہتا ہے۔ یہ دوسری قومیں ہیں جو یہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتی۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے مدینہ بھیجتے ہیں۔ بہت ساری زکوٰۃ یمن والوں نے نکالی تھی، حضرت عمر کے پاس جب وہ مال آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھ کر بھیجی دوبارہ یمن، اے معاذ بن جبل، اپنے شہر کے فقیروں کا زیادہ حق بنتا ہے، آپ زکوٰۃ وہاں کے فقیروں کو دو، پھر مدینے بھیجنا، مدینے بعد میں بھیجو، پہلے آپ اپنے علاقے میں۔ یہ بھی نظام ہم نے ختم کر رکھا ہے۔ زکوٰۃ بعض کی نکلتی بھی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ بہت دور دور جا رہی، دلی، راجستھان، یو پی، بہار پہنچ گئی، اپنے پڑوسی بھوکے مرتے ہی رہ گئے، رشتہ داروں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، بہت دور دور زکوٰۃ بھی پہنچی۔ یہ بھی نظام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیجا یمن، دوبارہ حضرت معاذ بن جبل نے ایک اور خط لکھ کر کے پھر بھیجا حضرت عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین، یمن کی زکوٰۃ جو نکلی یہاں کے پورے فقراء مساکین کو بانٹ دیا گیا اور سب امیر ہو گئے، پھر بچا تو میں مدینے بھیجا، اب یہاں لینے کے مستحق کوئی نہیں رہ گئے، زکوٰۃ کے مستحق یمن میں کوئی نہیں ہے۔ وہ نظام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آج اس کو پورا بیلنس ختم جو کیا گیا ہے، یا ہمارے درمیان یہ اونچ نیچ کے فرق آئے ہیں تو صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے وہ نظام چھوڑا ہے، نظام مصطفیٰ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین سے دوری۔ اب اور آگے میں بڑھوں، زکوٰۃ کے بعد سب سے بڑا فریضہ حج کا آتا ہے، اب وہی موسم چل رہا ہے، سارے حجاج کرام کشاں کشاں چل پڑے، لبیک پکارتے ہوئے ہیں، رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہیں۔ ذرا ان کے چہروں کو آپ دیکھنا، اور حج کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز دل کو پگھلا دیتی ہے تو وہاں کا منظر ہے۔ اسی لیے حج کی عبادت جو فرض کی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا ایمان مکمل ہوتا ہے، ہم یہاں رہ کر کے جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اسلام پر ہیں، وہاں جانے کے بعد اسلام کی عظمت اور اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اتنے ملکوں سے، اتنی نسلوں والے، اتنے قوموں والے، ہر زبان والے وہاں پر موجود، لیکن دیکھو تو کپڑے سب کے ایک ہی ہیں، کالے بھی ہے وہی سفید احرام میں ہیں، گورے بھی وہی سفید احرام میں ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کسی بھی ملک کا احرام وہی 2 چادریں پہن کے آیا ہے، اس میں بھی
वही चादरें, मुश्किल से ज्यादा अगर 100-200 का फर्क हो सकता है, वरना कोई सोने की लड़ियां पिरो कर न एहराम पहनता है, न रेशम के लिबास में एहराम पहनता है, वही कॉटन के कपड़ों में एहराम में आता है, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो। वो दो लिबास में जब आता है और उसे तो ऐसे रखा गया, चेहरा भी नहीं ढांकना है, सर भी नहीं ओढ़ना है, और कोई सिली हुई चीज भी नहीं पहनना है, हत्ता कि खुशबू भी ना लगाओ, लिबास में खुशबू भी ना लगाओ, इसी हालत में आओ। और जब यहां से भी आप हाजियों को देखते होंगे, इस तरह से इनकी शक्ल गरीब और फकीर की नजर आती है। देखने में ये करोड़पति है, लेकिन जिस वक्त ये दो लिबास पहनता है तो ऐसा लगता है कि मिस्कीन है। और मेरे रब को मिस्कीनी हालत ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला फक्र को ज्यादा पसंद करता है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताला ने मुझे इख्तियार दिया था, ऐ नबी चाहो तो दुनिया की पूरी दौलत ले लो और चाहे तो फक्र को ले लो। हुजूर फरमाते, मैंने पूछा है मौला तूने मुझे इख्तियार दिया है, चाहो तो मालदारों की पूरी जिंदगी ले लूं। हुजूर फरमाते, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला करेंगे। अल्लाह ने इख्तियार दिया अपने महबूब को, चाहे तो आप सोने के महलात ले लो, चाहे तो फक्र व फाका ले लो। हुजूर ने अपनी मर्जी से नहीं, रब ताला से खुद आपने पूछा है, मौला तूने मुझे इख्तियार दिया है इन दोनों चीजों में, ये तो बता कि इन दो चीजों में पसंद तुझे क्या है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मेरी पसंद फक्र व फाका है। हुजूर ने अर्ज किया है, रब्बुल आलमीन जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैंने दुनिया को छोड़ दिया सिर्फ तेरी पसंद पर अमल करने के लिए। और जिंदगी भर मेरे आका ने फक्र व फाका को क्यों इख्तियार किया? क्योंकि ये अल्लाह को सूरत पसंद है, ये सूरत पसंद है। और हज में यही अल्लाह ताला की पसंदीदा लिबास में हम पहुंचते हैं और वहां देखें हम फर्क मालूम ही नहीं कर सकते। एहराम में देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये अपने वक्त का मिनिस्टर आया है या अपने वक्त का बड़ा रईस ज़ादा आया है, बादशाह आया है, हमें मालूम नहीं होता। हमने ऐसे हज भी किए हैं। तकरीबन 2009 की बात है, मिस्र के वाइस प्रेसिडेंट का मकाम है, शेख अहमद तंतावी नाम था, वो जामे-उल अज़हर के शेख भी थे, हजारों की सिक्योरिटी उनके यहाँ हुआ करती। वो उसी साल हज पे थे, हम भी हज पे थे, अरफात के मैदान से निकले हुए थे और बहुत सारे बूढ़े हाजी, बहुत सारे लोग चले जा रहे थे, हम भी एहराम में हैं। और हमने देखा कि शेख अहमद तंतावी वो भी आगे आगे को चल रहे हैं, उनके साथ जितने लोग थे वो भी एहराम में हैं। तो हमने ये सोचा कि जमात जमात बना करके लोग चलते रहते हैं। हमने 4 साल वहां पर देखे, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता था। वो आज 2 खाली लिबास में हमारे सामने सादे अंदाज में चले जा रहे थे। आम लोगों को तो पता ही नहीं था कि कौन जा रहा है। मेरी नजर पड़ी, पहचाना, उसके बाद ये एहसास हुआ ये तो एक मिसाल है, न जाने कितने उमरा यहाँ पर आए होंगे, कितने यहाँ पर अमीर ज़ादे बादशाह ज़ादे आए होंगे, लेकिन मेरे रब ने सबको एक लिबास में बुलाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम से हो और आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया है। यही इस्लामी मसावात है, इक्विलेशन। इस्लाम ये हर इबादत में मैंने बताया, नमाज में ये जमात का हुक्म इसलिए कि हमारी बराबरी हो, रमजान में रोजे का हुक्म अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो, ज़कात का हुक्म इसलिए कि उन फुकरा और मसाकीन को देकर तुम अपने शाना बशाना चलाओ, उनको भी कैपेबल बनाओ। और हज का हुक्म अपना गुरूर तोड़ने के लिए, अपना घमंड तोड़ने के लिए। ये सारा जो जितना गुरूर है ये सब चीजें एहराम में आने के बाद खत्म हो जाती हैं। हज के मौसम में अपने आप को भी एहसास होने लगता है हमारी हैसियत इसके अलावा कुछ नहीं। और हदीस पाक में यही मिलता है, एहराम पहनने के बाद तुम्हें ये याद भी आना चाहिए, अरफात के मैदान में हाजी जमा होते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा, जो हज का सबसे बड़ा रुकन, लब्बैक पुकारते रहते हैं, अल्लाहु अकबर। वो जब सदा गूंजती है तो दिल की धड़कनें तेज होती हैं। हमने खुद महसूस किया कि बदन कांपने लगता है। कुछ हुज्जाज इकराम बड़ी बुलंद आवाज से पुकारते हैं, हबशी लोग रोते रोते जब दुआ कर रहे होते हैं। इंडोनेशियों की जमात अलग, मलेशियों की जमात अलग, ये बाहर के गोरे अलग,
ہندوستانی پاکستانی الگ، لیکن سب جا کر وہاں مکس ہوتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا کوئی بھی ایک شیخ دعا کر رہے ہیں، وہ کیا دعا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنی زبان میں پکار رہے ہیں، لیکن پیچھے کھڑے ہو کر کے اچانک آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ یہ میرے رب تعالیٰ نے بندوں کو ایسے جوڑا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھ سکتے وہاں پر، آپ کا نام کیا ہے، آپ خیریت سے ہیں یا نہیں، ان کی زبان مجھے نہیں معلوم، میری زبان انہیں نہیں معلوم، لیکن جب ہم پکارتے ہیں مولا کو ایک ہی زبان میں پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ چاہے دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہوں، میرے رب نے عربی زبان پر ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے۔ ہماری دنیا بھر میں جتنی بھی اذانیں ہوں گی مسجد سے، کسی بھی اذان کو آپ عربی کے علاوہ کلمات نہیں سن سکتے، اللہ اکبر کی ہی صدا ہر اذان سے سنائی دی جاتی ہے۔ مسجد کا امام اگر نماز پڑھا رہا ہو تو کوئی بھی امام آج تک انگلش میں نماز نہیں پڑھایا ہوگا، نہ فارسی میں، نہ کوئی دوسری زبان میں، فقط جو بھی نماز ہوگی وہ سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہوتی ہے، عربی زبان سے، چاہے تمہیں سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے متحد رکھا ہے، اس طرح سے ہمیں برابر رکھا ہے، اور آج ہمیں پھر سے ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا اس اچھے انداز میں کہا تھا، نبی بھی ایک، کتاب بھی ایک، خدا بھی ایک، کعبہ بھی ایک۔ ہمارے لیے تمہارا نبی ایک ہی ہے، سب کا، اور سارے نبی آئے ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک ہے، اور جو مقدس کتاب کلام اللہ قرآن پاک ایک ہے، اور جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ ایک ہے، اور جس کے دربار میں جھکتے ہیں وہ مولا بھی ایک ہے۔ نبی بھی ایک، کتاب بھی ایک، کعبہ بھی ایک، خدا بھی ایک۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم سب بھی ہو جاتے ایک، ہم سب بھی مل جاتے، برابر ہو جاتے۔ اتحاد ہمارا مساوات، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت ہے، یونٹی، جس کو حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ یہ چیز آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور لکڑیوں کا ایک گٹھا دیا توڑنے کے لیے، لکڑیاں اس میں جمع تھیں اور بندھی ہوئی، ایک پورا گٹھا تھا، کہا بیٹا اس کو کھولنا نہیں اور توڑ دینا۔ وہ صاحب زیادہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا، گھٹنے میں زخم آ گئے، بہت دیر تک کوشش کیا، لکڑیوں کا گٹھا کیسے ٹوٹے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے وہ گٹھا کھلوا دیا، کہا کھول دو، ایک ایک لکڑی کر کے توڑ دو۔ کھولا ایک ایک لکڑی کر کے، آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہوگا پورے ٹوٹ گئی۔ اس بزرگ نے فرمایا جانتے ہو بیٹا میں نے کیوں توڑوایا؟ امت مصطفیٰ کی مثال ہے، جب تک اتحاد ہو پوری کائنات مل کر نہیں توڑ سکتی، اور جہاں ان کے اندر اختلاف آیا ہر ایک کو الگ الگ کاٹ کر ختم کر دیا جائے گا۔ متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا۔ آج میں اختلافات کو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں، متحد اس طرح سے ہو، ہمارا ایمان ایک اللہ پر ہے، ہمارا ایمان ایک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر ہے، ملائکہ ان سب پر ہمارا اتفاق ہے۔ اگر نظریاتی اختلاف ہیں آپ کے، ظاہر سی بات ہے میں سب کو پسند نہیں آ سکتا، میں انسان ہوں، میرے اندر غلطیاں ہوں گی، میرے اندر بہت سارے قصور ہوں گے، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے سب کچھ تسلیم کر لو، اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن اس اختلاف کا حق اتنا ہی ہونا چاہیے جیسے گھر میں ایک ماں کے بچوں کے درمیان اختلاف، اس طرح کہ کسی کو روٹی پسند ہوتی، کسی کو چاول پسند ہے، کسی کو دال پسند ہے، کسی کو سالن، لیکن چار بچوں کو اگر ایسا پسند ہے تو ایسا نہیں کہ سب کا الگ الگ ہے، چولہا ہی بند کر دیا جائے، پکانا ہی بند کر دیا جائے، نہیں پکتا ہے ہر ایک کے حساب سے، اور گھر چلتا بھی ہے۔ کھانے میں اگر کسی کا اختلاف ہو، پہننے میں اختلاف ہوتا ہے، چار بھائی ہیں، کسی کو سفید پسند ہے، کسی کو کالا پسند ہے، کسی کو ہرا، کسی کو لال پسند ہے، لیکن ان پسندوں کی وجہ سے کیا باپ ہر ایک کو گھر سے نکال دے گا؟ ہر ایک کو صرف میں جیسے چاہوں ویسے ہی پسند ہونا چاہیے۔ ان نظریاتی اختلاف ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن اس کی بنیاد پر ہمارا اتحاد ٹوٹنا نہیں چاہیے۔
آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کا حق ہے، میری غلطیاں آپ مجھے بتائیں، میرے جرم اور میری خطائیں آپ میری اصلاح کریں، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جماعت الگ کر لو۔ اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دینی کاموں میں ہاتھ بھی نہ بٹایا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ میاں ہمارا اس کے ساتھ نہیں جمتی ہے، ہم اس کے کسی بھی کام میں نہیں آئیں گے، چاہے میں اللہ کی طرف بلاؤں تو بھی نہیں آؤں گے، حضور کی طرف بلاؤں تو بھی نہیں آؤ گے۔ اختلاف کا معنی یہ نہیں ہوتا، اختلاف یہ ہے کہ آپ کو حق ہے نظریاتی طور پر اختلاف کرنے کا، لیکن ساتھ اس بات کا بھی اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہماری سب کی منزل مدینہ طیبہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اگر سب کا مقصد ایک ہی ہے تو اختلاف کے باوجود بھی ہم اتحاد کر سکتے ہیں، اختلاف کے باوجود بھی ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اتحاد کی جو میں بات کر رہا ہوں صرف ایمان کے اتحاد کی بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں، بد مذہبوں سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت طاہرہ کا قائل ہو، میں اس کے اتحاد کی بات کر رہا ہوں، باقی دوسرے اتحاد کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت ایمان والوں کو ہی اتنی طاقت عطا کیا ہے کہ یہ 4 بھی متحد ہوں تو 400 کے لیے کافی ہے۔ میں اس اتحاد کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، آج حج کے موسم میں یہ بات مجھے یاد آئی، حجاج کرام وہاں پر پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے، اللہ کرے کہ وہ میسج پوری دنیا میں پھیلے۔ ہر حج کے موسم میں دنیا کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، اے مسلمانوں دیکھو رب ذوالجلال نے جس طرح ان کو 2 لباس میں بلایا ہے عرفات کے میدان میں۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے قیامت کا میدان جو قائم کیا جائے گا وہ عرفات کا میدان ہوگا، عرفات کے میدان کو بدل دیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، میدان صرف بدلے گا پیتل کا اور تانبے کا، آج مٹی کا ہوگا، آج وہاں پر ٹائلز لگائی گئی ہوں، تھوڑے سے میدان، باقی پورا میدان ایسی کھلا ہے۔ حاجی کو یہی احساس کرنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان عرفات میں رکنے کے بعد تمہیں خیال آنا چاہیے کہ یہی وہ میدان رہے گا، کل ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا کر یہاں جمع کیا جائے گا۔ یہ 2 لباس تو آج دیے گئے ہیں اور دنیا والے بھی ایسے ہی لباس میں ہمیں قبر میں ڈال دیتے ہیں، اور قبروں سے جب اٹھایا جاتا ہے تو بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا، بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا۔